अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने जा रहे हैं 5 दिसंबर को, और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो बलूचिस्तान और सिंध से हैं वो तकरीबन मार्च से 26 मार्च है शायद गालबन, और 26 मार्च से वो रिटायर हैं। उनके ओहदे खाली पड़े हुए हैं। अपोजिशन और हुकूमत अपनी अपनी अभी तक सियासत कर रही है। अपोजिशन लीडर अपने नाम भेजते रहे हैं और वजीर आजम अपने नाम भेजते रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के नाम रिजेक्ट करते रहे हैं। अब नई डेवलपमेंट ये हुई कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने खतूत लिखे वजीर आजम को भी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी, और उनको कहा गया कि आप नाम भेजें हमें। अब शहबाज शरीफ ने भी नाम भेज दिए हैं स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को, तो वजीर आजम ने भी नाम भेज दिए हैं। फिर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी 3 नाम जो हैं वो वजीर आजम को खत लिखकर भेज दिए हैं। अब कमेटी ने, जो पार्लिमानी कमेटी है, उसने ये मामला तय करने हैं, क्योंकि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान तो इत्तेफाक हो नहीं पा रहा और कई खतूत एक दूसरे को लिखे गए हैं, जिसकी वजह से ये पार्लिमानी कमेटी को भेजा गया था पहले भी, और पार्लिमानी कमेटी ने भी कोशिश की थी, 3-4 इजलास किए थे। शीरी मजारी इस पार्लिमानी कमेटी को हेड कर रही होती है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के लिए बनाई गई है, जिसमें अपोजिशन के भी उतने ही मेंबरान हैं। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 6 अपोजिशन के हैं और 6 जो है हुकूमत के मेंबरान हैं, जिसकी वजह से अक्सरियती राय से भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तो अब दोबारा इसी पार्लिमानी कमेटी को नाम भेज दिए गए हैं और पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। इस इजलास में कमेटी जो मेंबरान हैं बलूचिस्तान और सिंध के, उनके लिए जो नाम भेजे गए हैं 6 नाम है। यानी बलूचिस्तान के एक मेंबर की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ ने 3 नाम भेजे हैं वजीर आजम को, और इसी तरह सिंध के एक मेंबर की तैनाती के लिए भी शहबाज शरीफ ने 3 अलग नाम भेज दिए हैं। इन नामों में मैं आपको बताता चलूं कि पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बताऊं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो शहबाज शरीफ ने 3 नाम वजीर आजम को भेजे हैं, उन पर वजीर आजम ने जो इतलात है, जो आज रिपोर्ट्स हुई हैं टीवी चैनल्स पर भी, मुख्तलिफ अखबारात में भी, कि वजीर आजम ने उन नामों पर एतराज कर दिया है। शहबाज शरीफ ने जो नाम भेजे हैं वो नासिर सईद खोसा है। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है आसिफ सईद खोसा उनके भाई है, और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में भी रहे हैं। और इनके अलावा जलील अब्बास जिलानी हैं, ये अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी के मामूजात बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर एतराज़ है कि इनकी सियासी वाबस्तगी है इसीलिए। और अखलाक अमन तारड़ है। अखलाक अमन तारड़ जो हैं IT के फेडरल सेक्रेटरी, वफाकी सेक्रेटरी रहे हैं, लेकिन इनका तल्लुक भी रफीक तारड़ जो हैं, जो साबिक सदर रहे हैं नून लीग के दौर में, सदर ममलिकत, उनके कोई करीबी रिश्तेदार हैं। और ये कहा जा रहा है कि नून लीग के दौर में इनको IT का सेक्रेटरी लगाया गया था, और नासिर सईद खोसा जो है उनको भी शहबाज शरीफ के दौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया गया था। तो इसलिए इनकी वाबस्तगी जो है वो किसी न किसी हवाले से नून लीग के साथ या यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ इस तरह समझी जा रही है, जिसकी वजह से इनके नामों पर एतराज़ किया गया है वजीर आजम की जानिब से। लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि वजीर आजम ने एतराज़ नहीं किया और ये गलत खबरें चलवाई गई हैं। लेकिन खबरें आज छपी हुई हैं तो वजीर आजम हाउस से कोई तरदीद जारी नहीं हुई। अगर वजीर आजम हाउस को एतराज़ नहीं है तो फिर तरदीद जारी होनी चाहिए थी, वो भी अभी मुझे नज़र नहीं आई कहीं भी कि वजीर आजम हाउस ने तरदीद की हो। लेकिन ये हैरत की बात है कि नासिर सईद खोसा का नाम जो है वो पहले भी हुकूमत ने, यानी पीटीआई ने इनका नाम पहले भी निगरान वजीर आजम के लिए 2018 के इंतखाबात से पहले निगरान जब सेटअप बन रहा था तो नासिर सईद खोसा का नाम पीटीआई ने दिया था निगरान वजीर आजम के लिए। बाद में जब तनकीद हुई थी तो ये नाम फिर पीटीआई ने वापस ले लिया था। तो बहरहाल इन पर ये नाम फिलहाल भेज दिए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वजीर आजम को शहबाज शरीफ ने।
اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ پی ٹی آئی کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو ناصر سعید کھوسہ پر اعتراض نہیں کیا وزیر اعظم نے، اور ہو سکتا ہے امکانات اس کے موجود ہیں کہ وزیر اعظم جو اپنے نام بھیجیں گے 3 چیف الیکشن کمشنر کے لیے شہباز شریف کو، تو ان میں امکانات ہیں، ہو سکتا ہے ناصر سعید کھوسہ کا نام بھی بھیج دیں۔ اگر ناصر سعید کھوسہ کا نام شہباز شریف نے بھی بھیج دیا ہے اور پھر وزیر اعظم بھی نام بھیجیں گے تو پھر تو آٹومیٹک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس پر اتفاق ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، ابھی اجلاس بلایا ہے پارلیمانی کمیٹی کا 3 دسمبر کو، شیریں مزاری نے جس کو ہیڈ کرے گی، اور جو خطوط لکھے تھے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو، تو اس کے جواب میں پھر جو الیکشن کمیشن کے 2 ممبران ہیں بلوچستان اور سندھ کے، ان کی تعیناتی کے لیے 6 نام، یعنی ایک ممبر کے لیے 3 نام وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں نے بھیج دیے ہیں، اور ان اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ نے یہ تمام نام جو ہیں پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیے ہیں، ٹرانسفر کر دیے ہیں، شفٹ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے 3 دسمبر کو۔ جو ممبران کی تقرری ہے ان کے لیے جو نام بھیجے ہیں شہباز شریف نے وزیر اعظم کو، سندھ کے لیے جو ہے نثار درانی ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ عبدالرسول میمن ہیں، اورنگزیب حق ہیں۔ یہ 3 نام سندھ کے ممبر کی تعیناتی کے لیے شہباز شریف نے بھیجے ہیں وزیر اعظم کو، اور بلوچستان کے ایک ممبر کی تعیناتی کے لیے جو 3 نام اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وزیر اعظم کو بھیجے ہیں، ان میں شاہ محمود جتوئی ہیں، رؤف عطا ہیں اور راحیلہ درانی، یہ 3 نام بھیجے گئے ہیں۔ ان ناموں کے حوالے سے بھی میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، ان کے نام بھی متنازع ہو سکتے ہیں، ریجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور پہلے وزیر اعظم کا بتاؤں، ان ناموں پر بھی میں آتا ہوں کہ نام کیسے آئے ہیں اور ان پر اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں یا کیا اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو نام بھیجے ہیں ان میں سندھ سے جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ صادق بھٹی ہیں، نور الحق قریشی ہیں اور عبدالجبار قریشی، یہ 3 نام سندھ کے ممبر کے لیے وزیر اعظم نے بھیجے ہیں، اور بلوچستان کے ایک ممبر کی تعیناتی کے لیے پھر وزیر اعظم نے جو نام بھیجے ہیں 3، ان میں فیض کاکڑ ہیں، نوید جان ہیں اور امان اللہ بلوچ ہیں۔ اب ناموں پہ آتا ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈر نے نام بھیجے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے لیے، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، اور ممبر الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایون دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، MMA، JUI، ان کے ساتھ مشاورت کر کے شہباز شریف نے نام بھیجے ہیں وزیر اعظم کو، اور APC جو ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی پچھلے ہفتے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت میزبانی میں، اس APC میں یہ نام ڈسکس کیے گئے تھے، اور APC میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے اپنا انپٹ دیا، اپنے نام دیے، تو یہ فائنلائز کیے اپوزیشن کی APC میں نام، اور اس کے بعد یہ شہباز شریف کو دیے گئے، نون لیگ کو دیے گئے۔ تو شہباز شریف نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے بہاف پر یہ نام بھیجے ہیں، یعنی صرف نون لیگ کی طرف سے نہیں بھیجے، صرف اپنی طرف سے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نہیں بھیجے، حالانکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نام خود بھیجیں گے، جو ان کو مناسب لگے گا، جو وہ نام موزوں سمجھیں گے وہ بھیجیں گے۔ لیکن خورشید شاہ نے ایک روایت قائم کی تھی کہ خورشید شاہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کرتے تھے۔ 5 سال جو اپوزیشن لیڈر رہے نون لیگ کے دور میں، تو اس میں خورشید شاہ سے ہم پوچھتے رہتے تھے کہ آپ آئینی طور پر باؤنڈ نہیں ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کریں، لیکن آپ تو PTI سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، تمام جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو خورشید شاہ کا یہ کہنا تھا کہ آئین تو مجھے اجازت دے رہا ہے، حق دے رہا ہے کہ میں جو مناسب نام سمجھوں اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے نام بھیج دوں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے، تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ اپوزیشن کی جماعتوں کو کسی کو بھی اعتراض نہ ہو، اس سے بہتری ہوگی اور کوئی اچھا نام ہی آ سکتا ہے جو غیر متنازع ہوگا۔ تو خورشید شاہ نے یہ روایت ڈالی تھی، اب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی اس کو قائم رکھا ہے، جو ایک زبردست ایک روایت ہے، اچھی بات ہے۔ اپوزیشن جماعتیں کم از کم ان میں سے
کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ حکومت کو اگر ہو سکتا ہے تو حکومت تو ظاہر ہے اپنے نام دے گی۔ تو یہ جو 3 نام راحیلہ درانی اور رؤف عطا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ JUI نے نام دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ APC میں مولانا کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نام دیا گیا تھا۔ پھر راحیلہ درانی جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ باضابطہ MPA رہی ہیں بلوچستان میں، اور جو نون لیگ کی ٹکٹ پر MPA رہی ہوں گی تو یقیناً اس پر اعتراض آ سکتا ہے، PTI اعتراض کر سکتی ہے۔ رؤف عطا کے لیے بھی یہی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ JUI کے مستقل ایک ممبر ہیں اور الیکشن میں بھی شاید حصہ لیا ہے انہوں نے۔ تو ان پر یہ ڈسکشن ابھی ظاہر ہونی ہے۔ تو کمیٹی نے، پارلیمانی کمیٹی نے اجلاس بلایا ہے اور اس میں یہ ڈسکشن ہوگی۔ وزیر اعظم کیونکہ ڈائریکٹ تو شہباز شریف کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کوئی نہیں کرنا چاہ رہے مشاورت، خط و کتابت پہلے 3 خطوط لکھ چکے ہیں، یہ چوتھا خط ہے وزیر اعظم کا۔ 3 خطوط اس طرح لکھے تھے کہ پہلا خط لکھوایا گیا تھا وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو وزارت خارجہ کے ایک افسر کی جانب سے، جو شہباز شریف نے مسترد کر دیا تھا، اور یہ لکھا تھا کہ یہ آئینی طریقہ نہیں ہے۔ آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی وزیر اعظم خود مجھے ڈائریکٹ اپوزیشن لیڈر کو خط لکھیں، اس میں نام بھیجے تو پھر میں مشاورتی عمل میں حصہ لوں گا، نہیں تو یہ غیر آئینی مشاورتی عمل جو ہے اس میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے لکھوایا تھا، اعظم خان سے، خط اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو، وہ بھی شہباز شریف نے مسترد کر دیا تھا اور وزیر اعظم کو لکھا تھا کہ یہ بھی غیر آئینی طریقہ ہے، اس کو بھی میں نہیں مانتا، آئین کے عین مطابق نہیں سمجھتا، اس لیے اس میں بھی میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے کچھ عرصے کے بعد خود ڈائریکٹ خط لکھا تھا شہباز شریف کو، جو شہباز شریف نے قبول کیا تھا، اور وزیر اعظم نے اس میں گلے شکوے بھی کیے تھے کہ آپ جو ہے وہ ڈیلے ٹیکس استعمال کر رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وقت پر یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو شہباز شریف نے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، آپ غیر آئینی طریقہ اپنا رہے تھے، اس لیے میں مشاورتی عمل میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ تو اب شہباز شریف نے پھر جب اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ نے ان کو خط لکھا تو انہوں نے ان کو نام، ممبران کے لیے نام بھیج دیے ہیں۔ یہ کلیئر کر دوں کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران کے نام ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ کو بھیجے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ تو اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ نے یہ نام پھر پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا۔ اب پارلیمانی کمیٹی 3 دسمبر کو بیٹھے گی، وہ ڈسکشن کرے گی، غور کرے گی، دیکھیں کیا اتفاق ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ پہلے تو 3-4 دفعہ اجلاس بلایا تھا پارلیمانی کمیٹی کا، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ اب دوبارہ اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ نے ایک کوشش کی ہے کہ جلد معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ 5 دسمبر کو جو ہے چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن انکمپلیٹ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے مکمل تب ہوتا ہے جب چاروں ممبران، چاروں صوبوں سے ایک جو ممبر ہوتا ہے وہ بھی اپنے عہدوں پر ہوں اور چیف الیکشن کمشنر بھی ہو۔ یہ 5 ارکان پر مشتمل جو ہے الیکشن کمیشن ہوتا ہے مکمل، جس کو الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر اور چاروں صوبوں سے ایک ممبر۔ اب 2 صوبوں سے جو ممبران ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں مارچ میں، ابھی 8, 9, 10 مہینے ہو گئے ہیں، 10-11 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی معاملہ حل نہیں ہو رہا، اس پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا، جو آئینی طور پر 45 دن کے اندر کرنا تھا۔ آرٹیکل 213، 214، 215، 216، 217 اور 218، یہ تمام آرٹیکلز اسی سلسلے میں بالکل کلیئر ہیں کہ 45 دن کے اندر تعیناتی کرنی ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے مشاورت کر کے۔ لیکن وزیر اعظم کیونکہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے اور ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے، تو اس لیے مشاورتی عمل رکا ہوا ہے اور ابھی تک وہ دونوں سیٹیں بھی خالی پڑی ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو پھر 5 میں سے 3 ارکان چلے گئے، تو پھر 2 ارکان یعنی کورم بھی پورا نہیں ہوگا، کم از کم 3 ارکان پر تو کورم ہوگا، اسی لیے 2 ارکان جب رہ جائیں گے تو یہ پھر معاملہ الیکشن کمیشن نہ کیسے سن سکتا ہے، نہ الیکشن کرا سکتا ہے، نہ کوئی کاروائی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن میں۔ اسی لیے شہباز شریف نے پھر یہ بھی خط میں لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ آپ کوشش کریں
کہ جلد سے جلد یہ تعیناتیاں ہو جائیں. اگر کوئی مزید اس پر انکوائریز یا کوئی پوچھنا ہے یا کچھ ریزرویشن ہے تو وہ مجھے وہ بھی بتائیں تو میں وہ بھی چیزیں کلیئر کروں گا. 3 تاریخ کو اجلاس ہوگا پارلیمانی کمیٹی کا. دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.